बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन कराम, गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से ये एतराज़ अक्सर सुनने में आता है कि अहनाफ के फ़िक़्ह की मशहूर किताब हिदाया कुरान की तरह है। क्या वाकई हिदाया कुरान की तरह है? इस एतराज़ पर हम आपके सामने 3 जवाब अर्ज़ करेंगे ताकि गैर मुक़ल्लिदीन के नाम नहाद उलमा व मुनाज़रीन की इल्मी सलाहियत और काबिलियत आपके सामने वाज़ेह हो जाए। नंबर 1, इस एतराज़ की हकीकत और उसका जवाब। नंबर 2, इस एतराज़ पर एक इल्मी जवाब। नंबर 3, इस एतराज़ पर गैर मुक़ल्लिदीन ही के घर से एक इल्ज़ामी जवाब। सामीन कराम, गैर मुक़ल्लिदीन के बड़े उलमा ने इस बात को ज़ोर व शोर से बयान किया है और अपनी किताबों में इस बात को लिख कर अपने अवाम को धोखा देकर सफ़ेद कागज़ को इस बेबुनियाद इल्ज़ाम से काला और स्याह करके अपने नामा अमाल को भी स्याह कर दिया है। इस इल्ज़ाम का जवाब हमारे अहनाफ उलमाए कराम कस्सरल्लाहु सवादहुम ने बारहा अपनी किताबों और बयानात में देकर उम्मत को इन गैर मुक़ल्लिदीन के धोखे और दजल व फ़रेब से आगाह फरमाकर उम्मत पर एहसान अजीम कर दिया है। लेकिन चूँकि ये फ़िरक़ा गैर मुक़ल्लिदीन यहूद व नसारा के रविश और नक्श कदम पर चलते हुए इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं नए अंदाज में, तो इसलिए उन्हीं गैर मुक़ल्लिदीन में से एक गैर मुक़ल्लिद नाम नहाद मुनाज़िर उमर सिद्दीक़, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान सूबा पंजाब से है, उन्होंने अपने बड़ों की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए दोबारा इसी एतराज़ को दोहराया है। आइए इसकी एतराज़ की हकीकत को जानिए और फिर उसके बाद उसका जवाब। उस एतराज़ की हकीकत को जानने के लिए पहले उनकी वीडियो क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं, वो क्या कहते हैं। हनफी का तुम्हें तारुफ करवाएं। अल हिदाया ये फ़िक़्ह हनफी की मोतबर तरीन किताब है। उर्दू में इसका तर्जमा मुफ्ती जमील ने किया है, जो दारुल इशाद कराची से छपा है। इसकी पहली जिल्द में लिखा हुआ है इन्नल हिदायत कल कुरान, ये हिदाया कुरान की तरह है। अल्लाह की कसम है, ये तौरात, ज़बूर, इंजील आसमान से उतरने वाली किताबें हैं, लेकिन हमारा अकीदा है कि ये आसमानी किताबें कुरान की तरह नहीं है। लेकिन इनका ये अकीदा और नजरिया है कि ये कुरान की तरह। जी मोहतरम सामीन कराम, आपने सुन लिया गैर मुक़ल्लिद नाम नहाद मुनाज़िर उमर सिद्दीक़ की बात। इस मुख्तसर सी वीडियो में उन्होंने 3 गलत बयानियाँ की हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि हनफियों के यहाँ हिदाया कुरान के दर्जे में है। नंबर 2, इन्नल हिदायत कल कुरान अरबी इबारत का गलत तर्जुमा पेश किया। नंबर 3, जिस अशरफुल हिदाया की उर्दू शरह का इसने हवाला दिया है उसमें उन्होंने ख़यानत का इर्तिकाब किया। सामीन कराम, इन एतराज़ के तरतीबवार आप जवाब समात फरमाएं। पहली बात ये ज़हन नशीन फरमा लें कि हम अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ के यहाँ हिदायत तो दूर की बात, हम हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान का दर्जा नहीं देते, क्योंकि ये बात सब मुसलमानों को बखूबी मालूम है, चाहे वो आलिम हो या गैर आलिम हो, ताजिर हो या दुकानदार हो या किसी भी शोबे और तबके से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हो, वो इस बात को बखूबी जानता है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और हदीस नबवी फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब ये बात आप हज़रात को मालूम हुआ कि अहनाफ के नज़दीक हदीस नबवी भी कुरान का दर्जा नहीं रखती और अहनाफ हदीस को कुरान का दर्जा नहीं देते, तो एक उम्मती की किताब हिदाया को कुरान का दर्जा कैसे दे सकते हैं। लिहाजा उमर सिद्दीक ने जो अपने इस बयान में ये कहा कि हनफियों के यहाँ हिदाया कुरान के दर्जे में है, ये बिल्कुल उन्होंने बेबुनियाद कहा है और अपने आवाम को मुगालता देकर अपने नाम अमाल को स्याह किया है। लिहाजा उमर सिद्दीक को अपने इस बेबुनियाद इल्ज़ाम से तौबा करनी चाहिए। दूसरी बात, उमर सिद्दीक ने अरबी इबारत इन्नल हिदायत कल कुरान अधूरी पेश की और उसका तर्जुमा भी गलत पेश किया। जिस किताब का हवाला उन्होंने दिया है, आइए हम उसी किताब से मुकम्मल अरबी इबारत और उसका तर्जुमा पेश करते हैं। नाज़रीन, ये है किताब हिदाया की उर्दू शरह अशरफुल हिदाया। इसके लिखने वाले मौलाना जमील अहमद साहब, ये दारुल इशाद की छपी हुई है। इसी शरह के मुकदमे में मुकम्मल अरबी इबारत और उसका तर्जुमा भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। जी नाज़रीन, ये रहा अरबी मुकम्मल शेर इबारत
اور اسی کے نیچے آپ آ جائیں، سرخ دائرہ ہے، اسی میں آپ اس کا ترجمہ بھی مکمل دیکھ سکتے ہیں۔ ترجمہ: ہدایہ نے قرآن کریم کی طرح سابقہ فقہی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ جی ناظرین، آپ نے عربی مکمل عبارت اور اس کا ترجمہ بھی مکمل آپ نے دیکھ لیا، اور عمر صدیق کی بات بھی آپ نے سنی کہ انہوں نے کس انداز میں مختصر ادھوری عربی عبارت اور ترجمہ کس انداز میں غلط پیش کیا ہے۔ کیونکہ اپنے عوام کو دھوکہ دینا اور اپنے عوام کو دجل اور فریب سے کام لینا اور ان کے سامنے جھوٹ بولنا، یہ علماء غیر مقلدین کا روش اور ان کا طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس طرح کرتے آ رہے ہیں، اور ان کے عوام نے بھی ان کے سامنے اس بات پر آمنا و سلمنا کہہ کر اس بات کو تسلیم کیا ان کی اندھی تقلید میں۔ تیسری بات، عمر صدیق نے جس کتاب اشرف الہدایہ کا حوالہ دیا ہے، اگر وہ خیانت سے کام نہ لیتے، اس حوالے کو مکمل اپنے عوام کے سامنے پیش کرتے، تو پھر اس اعتراض کی کوئی حقیقت باقی نہ رہتی، پھر اس پر کوئی اعتراض نہ ہوتا، کیونکہ یہ غیر مقلدین علماء اور مناظرین کا ہمیشہ یہ طریقہ آ رہا ہے کہ وہ اپنے عوام کو دجل اور فریب اور دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے اپنی جماعت کی ترویج کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شریر لوگوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی محترم سامعین کرام، اب آئیے دوسرے جواب کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اب اس پر جو اعتراض ہے، اس اعتراض کا ایک علمی نقطہ نظر سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، مکمل عبارت آپ نے دیکھ لی اور اس کا صحیح ترجمہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ قطع نظر مکمل عبارت اور اس کے ترجمے سے، فرض کریں اگر صرف ان الہدایۃ کالقرآن ہی کو دیکھا جائے، تب بھی اہل علم حضرات کے نزدیک اس پر اعتراض نہیں بنتا، کیونکہ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مشبہ، یعنی جس کو تشبیہ دی گئی ہو، اور دوسرا ہے مشبہ بہ، یعنی جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہو۔ تیسرا ہے حرف تشبیہ، جو مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کے درمیان واسطے اور ربط کے لیے آتا ہے۔ چوتھا ہے وجہ تشبیہ، یعنی تشبیہ کی وجہ۔ اس بات کو آپ حضرات مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ عربی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ زید کالاسد، زید کالاسد۔ اس مثال میں زید مشبہ ہے اور الاسد مشبہ بہ، ان دونوں کے درمیان کاف حرف تشبیہ ہے۔ زید اور اسد میں وجہ تشبیہ بھی موجود ہے۔ اب سامعین کرام، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں من کل الوجوہ مطابقت و موافقت نہیں ہوتی۔ یہ مطلب نہیں کہ زید کو شیر جیسی دم اور پنجہ وغیرہ ہو، یعنی زید کو جو اسد یعنی شیر، اسد کہتے ہیں شیر کو، یعنی شیر کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ زید کی بھی شیر جیسی دم اور پنجہ وغیرہ موجود ہو، بلکہ صرف ایک معاملے میں، یعنی مشبہ بہ کے اندر، یعنی اسد کے اندر جو من جملہ خصوصیات ہیں اور جو اوصاف ان کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام زید کے اندر موجود ہونا کوئی ضروری نہیں، بلکہ زید کو شیر کے ساتھ من جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اور ایک وصف کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دلیری، یعنی مثل شیر۔ زید کی بہادری اور دلیری کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جس طرح شیر دلیر اور بہادر اور شجاعت ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے، اسی طرح زید کے اندر بھی دلیری، بہادری، شجاعت پائی جاتی ہے۔ اب اگر اسی معنی کو دیکھا جائے اور غیر مقلدین نے جو معنی ان الہدایۃ کالقرآن میں لیا ہے، اگر اس کو لے لیا جائے تو اس سے پھر یہ معنی بنتا ہے کہ جیسے شیر کی دم ہے اسی طرح زید کی بھی دم ہو، جیسے شیر کے پنجہ ہے اسی طرح زید کے بھی پنجہ ہو، جس طرح شیر اپنے دشمن کو دھاڑتا ہے اسی طرح شیر زید بھی اسی طرح دھاڑتا ہے اور شیر کی طرح آواز نکالتا ہے، حتیٰ کہ یہ معنی کسی اہل علم حضرات نے نہیں لیا ہے۔
تو اسی طرح ان الہدایت کل قرآن میں بھی قرآن ہدایہ کو جو قرآن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے وہ من جملہ قرآن کے اندر جتنے بھی صفات ہیں وہ تمام کے تمام ہدایہ میں یہ ہرگز معنی نہیں ہے، بلکہ قرآن کہ من جملہ صفات اور خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن جب نازل ہوا تو انہوں نے تورات، زبور، انجیل کے احکام کو منسوخ کر دیا، اور اب تورات، زبور، انجیل کا مطالعہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن کو مطالعہ کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح ہدایہ جب لکھی گئی ہے تو ہدایہ سے پہلے جتنی بھی فقہی کتابیں تھیں ان سب سے اپنے جتنے بھی مطالعے کرنے والے لوگ ہیں، علماء کرام، طلباء کرام، ان تمام فقہی کتابوں سے ہدایہ نے ان کو مستغنی کر دیا۔ یعنی جس انداز میں احکام اور مسائل اور جزیات ہدایہ کے اندر بیان کی گئی ہیں، اس طرح ان سے پہلے کی فقہی کتابوں میں اس طرح دلائل اور جزیات بیان نہیں ہوئے ہیں۔ ہدایہ جب لکھی گئی تو ہدایہ نے ان تمام کتابوں کو جو لکھی گئی تھی ان کو اس مطالعے سے منسوخ کر دیا ہے۔ تو یہ ہے ایک علمی جواب جو آپ نے اس کو ملاحظہ فرمایا اور آپ نے سماعت فرمایا۔ اب سامعین کرام تیسرے جواب کی طرف آتے ہیں جو ان غیر مقلدین کے گھر سے ہی ایک الزامی طور پر پیش کیا جائے گا۔ سامعین کرام، جس بات پر غیر مقلدین احناف پر اعتراض کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح کی بات تہذیب النووی میں سنن ابی داؤد کی نسبت لکھی گئی ہے۔ اس میں کیا بات ہے؟ یعنی جب کتاب ابو داؤد تصنیف ہوئی تو اہل حدیثوں کے واسطے وہ مثل قرآن کے تھی اسی پر چلتے تھے۔ اس پر اعتراض اٹھا اور اس اعتراض کا دفاع اور اس اعتراض کا جواب شیخ الاسلام غیر مقلدین ہی کے عالم ابو القاسم صاحب بنارسی نے اپنی کتاب دفاع صحیح بخاری صفحہ نمبر 757 پر دیا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ رہا آپ کے سامنے دفاع صحیح بخاری ابو القاسم صاحب بنارسی کی۔ جی ناظرین، آپ یہ دیکھیں، یہ عبارت ہے مریب سے مراد جو اعتراض کرنے والا ہے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ اور سنن ابی داؤد کی بنسبت تہذیب نووی میں یہ لکھا کہ یعنی جب کتاب ابو داؤد تصنیف ہوئی تو اہل حدیثوں کے واسطے وہ مثل قرآن کے تھی اور اس پر چلتے تھے۔ مجیب سے مراد یعنی سیب بنارسی صاحب غیر مقلد خود اس کا دفاع کرتے ہوئے اس کا جواب دیتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ ذرا سماعت فرمائیں۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، گویا آپ نے اپنے زعم فاسد میں یہ ثابت کرنا چاہا کہ بخاری کو لوگ اصح الکتب بعد کتاب اللہ مانتے ہیں اور یہ ابو داؤد کا کتاب اللہ ہے، لہذا بخاری سب کتابوں سے زیادہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے عبارت مرقومہ کے بعد لکھا بھی ہے، اور یہ دماغی نتیجہ آپ کے قواعد سے کم علمی اور عدم واقفیت پر دال ہے، کیونکہ کل مصحف میں کاف اسمیہ نہیں ہے بلکہ تشبیہ ہے، اور مشبہ بہی میں من کل الوجوہ مطابقت نہیں ہے کہ زید کو شیر جیسی دم اور پنجہ وغیرہ ہو، بلکہ صرف ایک امر میں یعنی ایک معاملے میں مشابہت ہوتی ہے، یعنی دلیری مثل شیر۔ بس ایسا ہی کل مصحف میں تشبیہ صرف سہولت اخذ و استیعاب مسائل و احکام میں ہے اور یہ ظاہر ہے۔ جی سامعین کرام، اس پر اعتراض اور اس کا جواب سننے کے بعد اب آپ کو ان الہدایت کل قرآن پر جو اعتراض نام نہاد مناظرین علماء کرام غیر مقلدین نے اور بالخصوص عمر صدیق نے جو کیا ہے اس کا جواب بھی بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا، چونکہ یہ بات آپ کو پہلے عرض کر دیا گیا کہ مشبہ بہی میں من کل الوجوہ مطابقت و موافقت نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں پہ من جملہ خصوصیات اور اوصاف جو مشبہ بہی کے اندر موجود ہوتے ہیں ان میں سے صرف ایک کے ساتھ مشبہ کو تشبیہ دی جاتی ہے، اور یہاں بھی ہدایہ کو قرآن کے ساتھ
ایک وصف، ایک صفت جو منسوخیت کی ہے، یعنی قرآن نے اپنے سے ماقبل تورات، زبور، انجیل کو منسوخ کر دیا نازل ہونے کے بعد. اسی طرح ہدایہ جب لکھی گئی تو ہدایہ نے اپنے سے پہلے فقہی کتابوں کو مطالعہ اور اس طرح کے معاملات سے منسوخ کر دیا. جی سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے یہ بات پہلے آ گئی کہ ہم احناف حدیث نبوی کو قرآن کا درجہ نہیں دیتے، تو ہدایہ امتی کی کتاب کو قرآن کا درجہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس موقع پر یہی کہا جا سکتا ہے ھذا بہتان عظیم. اب آپ یہ جان لیں محترم سامعین کرام کہ سیب بنارسی صاحب کے سامنے، یعنی غیر مقلدین کے شیخ الاسلام ابو القاسم سیب بنارسی کے نزدیک عمر صدیق کی کیا حیثیت رہی، ہم اس کی زبانی ان کو بتائیں گے. گویا کہ سیب بنارسی صاحب کے نزدیک عمر صدیق فاسد ظام والا، سوچ والا، عربی قواعد سے ناواقف اور کم علم قرار پایا ہے. مطلب جو اس طرح کی عبارت پر اعتراض کرے اس کا دماغی نتیجہ یعنی دماغی توازن درست نہیں ہے. تو اس لیے ایک بہت بڑے اللہ والے نے اس موقع پر، وہ میں بات عرض کروں گا، جو اللہ والے نے یہ بات کہی ہے کہ غیر مقلد اور عقل یہ دو متضاد چیزیں ہیں، یعنی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. جس طرح آگ اور پانی دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح عقل اور غیر مقلد دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یعنی جو غیر مقلد ہوگا وہ عقل سے پیدل ہوگا، اور جو عقل والا ہوگا وہ کبھی غیر مقلد نہیں بن سکتا. جی ناظرین و سامعین کرام، بلا آپ بتلائیے جن کو عربی کے ایک معمولی شعر کا ترجمہ کرنے کا سلیقہ نہ ہو، اور عربی عبارت کی ایک معمولی عبارت ان کے صحیح ترجمہ کرنے کی صلاحیت اس آدمی کے اندر نہ ہو، اور عربی عبارت کو نہ سمجھ سکتا ہو، وہ ان کے بڑے مناظر بھی بن سکتے ہیں، اور ان کے فضیلت الشیخ بھی بن سکتے ہیں. یہ انہی لوگوں کی کاوش اور انہی لوگوں کی کردار اور انہی لوگوں کی کارستانی ہے. تو سامعین کرام آپ خود دیکھ لیں، یہ حالت ہے غیر مقلدین کے نام نہاد مناظر اور علماء کرام کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے غیر مقلدین کے بارے میں کہتا ہوں. یہ ہمیشہ جان لیں کہ غیر مقلدین کا کام ہی فتنہ فساد ہے. غیر مقلدین جب اپنے فتنے فساد والے کام کو چھوڑ دیں گے تو یقین جانیے اس غیر مقلد فرقے کی جماعت اور وجود ہی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ رفع الیدین تو ترتیب سے چلا آ رہا ہے، اور اسی طرح آمین زور سے کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے وہ ترتیب سے چلا آ رہا تھا. شوافع اور حنفی ان دونوں کے درمیان اختلاف موجود ہے، لیکن اس طرح کا اختلاف ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ صرف فتنہ غیر مقلدین کی خاصیت ہے، اور انہی لوگوں نے جو فتنہ فساد برپا کیا ہے ہندوستان میں، اسی طرح جب ان کے وجود ہندوستان میں ہوا اور اس کی پیدائش ہوئی اس جماعت کی، اس کے بعد انہوں نے اس فتنے کو فروغ دیا اور اس فتنے کو بھڑکایا اور آگ کی طرح شعلہ زن اس کو بنا دیا، اور یہاں تک کہ مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی، اور کفار یہود و نصارہ جنہوں نے اس فرقے کی بنیاد ڈالی وہ اس مقصد اور اپنے مقاصد میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے. تو اس لیے ناظرین یہ بات ہمیشہ دیکھ لیں، اور سامعین کرام یہ بات آپ بخوبی محفوظ فرما لیں کہ فتنہ غیر مقلدین جماعت کی بنیاد ہی فتنہ اور فساد ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان غیر مقلد فتنے سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پے کر